बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी बीच में एक दिन पूरा गुजर गया, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। मसरूफ़ियत ऐसी थी, बल्कि बहुत जल्द आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी वीडियोज़, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हम लेकर आएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इंतखाबात तो होने जा रहे हैं और हम सब उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी है हमारी, लेकिन आवाम की सोच क्या है, को आवाम का सेंटिमेंट भी आप तक पहुँचाएँगे। और लाहौर के एक हलके में रिसेंटली मैं गया, वहाँ पर लोगों से क्या बात हुई, और जो एक तासुर बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप तक लोगों का सेंटिमेंट पहुँचाएंगे कि लोग क्या समझते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बहुत जल्द आपके सामने वो वीडियो भी आएगी। अब जनाब, जो ख़बरें हैं वो ज़रा मैं आपको बता दूं, इससे पहले मेरी गुजारिश आप सबसे ये होती है कि आप ही की सपोर्ट की वजह से प्लेटफॉर्म चल रहा है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हम इसकी प्रोग्रेस हो, और इसमें आपका हिस्सा हमेशा, उसकी बड़ी अहमियत है। जो ख़बरें हैं जी वो मैं आपको बता दूं। एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, एक एलामिया तो आ गया, लेकिन असल ख़बर एक्चुअली उसके अंदर क्या है या असल बातें क्या है। देखिए, जो एलामिया आता है वो बड़े ध्यान से लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर जो पैगाम होता है उसको समझने की ज़रूरत होती है, तो वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझाऊँ। अब इमरान खान साहब के लिए एक तरह से तो मुश्किलात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन खुशखबरी भी है। चलें, खुशखबरी यही है कि 11 जनवरी तक उनका जो साइफर ट्रायल है वो रोक दिया गया है, कुछ कानूनी हुक्म उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन क्या ये खुशखबरी परमानेंट है या नहीं, क्योंकि दो खुशखबरियाँ हैं जिनका ताल्लुक अगली तारीख तक है, यानी 9 जनवरी तक है बल्ले के निशान का, और 11 जनवरी तक है साइफर केस को रुकने का। लेकिन होगा क्या, ज़रा ये भी आपको बता दूं। शाह महमूद कुरैशी साहब जिस आम शख्सियत की बात कर रहे हैं, वो कौन सी शख्सियत है जिसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको अंदर अलहदा करके बता देता हूं कि मुझे किस शख्स ने कहा था, किस शख्सियत ने कहा था कि मेरा 9 मई के वाक़यात में कोई हाथ नहीं है। तो ये भी आपको बताता हूँ। खदीजा शाह साहिबा को ज़मानत मिल गई, बल्कि इनफैक्ट जो प्रोसिक्यूटर है उसने खुद कहा जी कि हम इनका नाम ड्रॉप कर रहे हैं, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। वो जो जब आपको पता है कोयटा ले जाया गया था, और बताइए जा रहा है कि उनको रिलीज़, वो अदालत ने कहा है रिलीज़ कर दें, और शायद प्रोसिक्यूटर भी प्रेस नहीं कर रहे और रिलीज़ हो रही हैं या हो चुकी है। अब दुआ एक ये है कि खदीजा शाह साहिबा का जो मामला रहा उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। क्या उनको माफ़ी परमानेंटली मिल गई है या क्या मामलात हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बल्कि शुरू इसी बात से करते हैं। आपको पता है खदीजा शाह साहिबा के हवाले से जो मामलात थे वो मैं आपके सामने रखता रहा हूँ, और उनकी फैमिली ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उन्होंने इस बात को प्लीड नहीं किया और कहा नहीं है कि खदीजा शाह साहिबा को माफ़ी मिलनी चाहिए। अब बिलाखिर आपने देखा, मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट्स की, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी, और बहुत से लोगों ने, कि 7 महीने के बाद उनको बिलाखिर अपनी फ़ैमिली से मिलने का मौका मिल रहा है, वो अपने घर वापस आ रही हैं। मेरी भी दुआ ये है कि वो अपनी फ़ैमिली तक वापस आ जाएं और अपनी फ़ैमिली के पास रहें, और उनका ये जो ऑर्डेल है, ये जो तकलीफ़ में वो मुब्तला रही हैं, ठीक है, बहुत से लोग उनके मुखालिफ भी होंगे, लोग उनको बुरा भला भी कहते होंगे और बहुत कुछ कहते होंगे, लेकिन उनकी जो तकलीफ़ थी, एक के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा, और फिर बिल आखिर जो उनको कोयटा ले जाया गया, वो तो खैर मैं समझता हूँ इंतहाई हो गई। लेकिन क्या उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि उनसे जो गलतियाँ हुई, शायद अब आगे आकर उनकी बातों से पता चल जाएगा, या वो ख़ुद को कितना अलहदा रखती हैं इस सारे मामले से। यकीनी तौर पर एक बड़ी नामवर ख़ातून है, बेहतरीन एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, लेकिन बस बुरा वक्त जब आ जाए और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मेरी दुआ यही है, और मैं चाहता भी यही हूँ कि वो अपने घर खैरियत से पहुँच जाएँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पता कुछ नहीं चलता। कोई शख्स बड़े आराम से कहीं से निकलता है और फिर एकदम पता लग जाता है कि कोई नया केस है, और उसके अंदर उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, क्योंकि खदीजा शाह साहिबा के साथ भी यही हुआ है। तो बिल आखिर जब मैंने अब रिसेंटली भी पता किया, तो कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ उनकी फैमिली ने अप्रोच ना किया हो और कहा ना हो कि भाई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हम बिल्कुल सियासत से, तहरीक इंसाफ से बिल्कुल कोई खदीजा शाह साहिबा का ताल्लुक़ नहीं रहेगा। वो सिर्फ़ अपने कारोबार पर, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे तवज्जो है उनकी, और उनका कोई किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रहेगा। ज़ाहिर बात है, यही कहना होता है, और बाकी तो फिर ज़िंदगी बहुत लंबी है, आगे वो जो मर्ज़ी करती फिरें, वो पाकिस्तान की एक आज़ाद शहरी हैं। लेकिन इस तरह की, यकीन मानिए, जो
چیزیں ہیں وہ ان کی فیملی کی طرف سے ایشورنسز دی جاتی ہیں جب مشکل وقت چل رہا ہو. میں نہیں بلکہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ وہ کوئی قانونی تھا، صریحاً قانون کا غلط استعمال تھا. لیکن چلیں جو حالات تھے، پھر غصہ جتنا تھا اس غصے نے کہیں نہ کہیں جا کر تو پھر اس کا اثر ختم ہونا تھا یا اثر کم ہونا تھا. تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اثر کم ہو گیا ہو، لیکن میں دوبارہ دعا کروں گا کہ وہ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائیں اور کوئی نیا کام نہ شروع ہو جائے. اب ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ پاکستان کے اندر اگلے 10-15 دن اس لیے عام ہیں کہ ان کے اندر بہت سی چیزوں کے معاملے میں نا آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی. یعنی انتخابات تو آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو ہو رہے ہیں، لیکن 10-15-20 دنوں میں کیسز کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی چیز کہاں ہے اور کیسے سیٹل ہو رہی ہے. لیکن جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے حوالے سے کہا گیا جی کہ وہ ایک اعلامیہ آ گیا، اور میں نے آپ کو بتایا وہ ٹپکل اعلامیہ ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں، ملک کی اندر دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور بہت سی چیزوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. ہاں جو ملک میں عدم استحکام لوگوں نے پہلے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن نیچے بات کی گئی جو لوگوں نے عدم استحکام، کوئی بھی عناصر جو عدم استحکام پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، ان کو اور ان کے سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ میسیجنگ ہوتی ہے بیسکلی کہ اگر کوئی عدم استحکام اس ملک میں پھیلا ہے تو عدم استحکام تو پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جو ہوا تھا اس سال مئی کے مہینے کے اندر اور اس کے ارد گرد، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ چیز ختم کر دی جائے اور یہ چیز کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بھئی کوئی معافی نہیں ہے. الیکشنز کے حوالے سے کہا گیا کہ ملک کے اندر تمام اداروں کی مدد کی جائے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو مدد درکار ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج دے گی. اب دیکھیے مدد الیکشن کمیشن تو میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی تو مطلب ایگزیکٹو فورس نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے ان کے پاس، ایک اتھارٹی ہے، فورس نہیں ہے کوئی جس کے تحت وہ الیکشن کنڈکٹ کریں. انہوں نے انتظامیہ سے کروانے ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب مقتدرہ طاقتور ہو، انتظامیہ تابع ہو، تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ الیکشن کس طرح کے ہوں گے. دوبارہ کہوں گا تھوڑے کو بہتا سمجھیے کہ الیکشن کس طرح کے ہوں گے، یہ پھر آپ کو الیکشن کے نتائج سے پتہ لگے گا یا معاملات سے پتہ لگے گا، ان نئی اقساط سے پتہ چلے گا جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو زیادہ ایک وہ سختی کا ایلیمنٹ نظر آئے گا کہ جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی جھکاؤ کس سائڈ پر ہے، یا مقتدرہ کیا سوچ رہی ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے کیا سوچ رکھا ہے اور کیا ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اشارے ملتے ہیں، آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے مینیج ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کا جب سائفر ٹرائل کا کیس وہ رکا، بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں جی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دیکھیں سائفر کیس اس حد تک کہ عمران خان نے ایک قومی معاملہ تھا، یا وہ آیا، وہ پبلک تک نہیں لے جانا چاہیے تھا، اس کو اپنی سیاسی بنیادوں پر سیاست کے لیے استعمال کیا اور اس سے وہ ایک پورا نیریٹو بنا دیا کہ میرے خلاف یہ ہوا، وہ ہوا، فلان ہوا. ہاں یہ کسی بھی وزیر اعظم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے کیا تو غلط کیا، اور ان کو اس کی سزا ٹھیک ہے قانون کے مطابق ملنی چاہیے. جو بھی انہوں نے اگر اس کو اپنی انفارمیشن کو ڈائیورٹ کیا ہے، بتایا، لوگوں کو بتایا، نہیں بتانا چاہیے تھا. لیکن اگر بتایا اور بعد میں خود ہی اس پہ یو ٹرن بھی لے لیا، وہ تو خیر سیاسی بات ہے، لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ انہوں نے اس کو استعمال کیا. ہاں لیکن اب ایسے معاملے کے اوپر وہ سزائے موت یا 14 سال عمر قید کی سزا نہیں بنتی. میں اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ جی عمر قید ہو جائے اور اس پہ کوئی پھانسی کی سزا ہو جائے، یہ وہ نہیں ہے. اس پہ بہت سے میرے دوست اعتراض کرتے ہیں، لیکن بات یہ میں خواہش پر نہ اپنی پہ نہ آپ کی پہ تو تجزیہ نہیں کر سکتا. جو مجھے لگ رہا ہے، جو حقائق کچھ نظر آتے ہیں، میں ان کے بارے پہ میں آپ کو ایک اپنی کینڈیڈ رائے دے دیتا ہوں. باقی مرضی آپ کی ہے جی، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں. اب جو اس وقت ایک ماحول ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بیچارے، ان کے ساتھ میں بیچارہ اس لیے کہوں گا کہ ایک تو وہ ایک محترم شخصیت ہے، ٹھیک ہے. کئی ان لوگوں نے نا فوری طور پر وہ جو ان کی پرانی ایک ویڈیو لگا دی کہ وہ پولیس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور پولیس والے سے جو اسلام آباد میں پولیس تھی ان سے بڑی وہ، اور میں نے بھی تنقید کی تھی اس کی، میں نے بھی تنقید کی کہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ رویہ نہایت غیر موزوں ہے اور آپ کو اس طرح سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں، اتنی دفعہ ممبر قومی اسمبلی الیکٹ ہو چکے ہیں، 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. آپ کا جو رویہ ہے وہ مثالی ہونا چاہیے. اس میں بدقسمت جو ایلیمنٹ ہے رونت کا یا ایروگنس کا، وہ نہیں ہونا چاہیے.
لیکن وہ ہمیں نظر آیا، وہ اندھوں کو بھی نظر آیا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے اس طرح یہ بات کرتے دیکھا تھا. لیکن جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ، میں اب دیکھیے یہ تو بات اب فیکٹ ہے نا، میں نے کہا کہ ان کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ہر ایک کو پتہ ہے، ان کا 9 مئی، وہ نہیں کسی کو کہہ رہے تھے کہ بھائی جاؤ حملے کرو، یہ کرو وہ کرو، لیکن 9 مئی کے مقدموں کے اندر ان کو نامزد کیا ہوا ہے. جب ایسے لوگوں کو آپ نامزد کرتے ہیں تو میں آپ کو بحیثیت ایک عام سے پاکستانی اور ایک قانون کے طالب علم کے بتا رہا ہوں، جب اس طرح لوگوں کو آپ بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں اور نامزد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کیسز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، ان کیسز کے اندر وزن نہیں رہتا. اور پھر جو ہارڈ کور کرمنل ہوتا ہے، جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے، اس کا ٹرائل بھی وہ لیٹ ہو جاتا ہے، یا اس کو سزا بھی ملنا پھر وہ ایک دشوار ہو جاتی ہے جب آپ نے سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو بیچ میں ٹھونس دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ، اگر کوئی کسی نے پلاننگ کی ہے، ایگزیکیوٹ شاید نہ کیا ہو لیکن پلاننگ کی ہے 9 مئی کی اور اس ریئیکشن کی، بالکل پلانرز کو سزا دیں، سب کو قانون کے مطابق دیں. لیکن جن لوگوں کا تعلق دور دور تک نہیں ہے، یا تو ایویڈنس دے دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس کے اندر انوالو تھے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر قانون کے مطابق ان کے ساتھ کام ہونا چاہیے. اس پر بھی میں بار بار اس لیے آپ کو ایڈریس کرتا ہوں، اپنے دوستوں کو جو کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی میں کیوں. بھائی میں دوبارہ کہوں گا کہ میں کسی کی خواہش پر کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا، میں فیکٹس کی بات کرتا ہوں، مجھے فیکٹ بتا دیں. ہاں عمران خان صاحب کی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی بڑے عرصے سے کی تھی، وہ فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے تھے اور بھڑکاتے رہے. اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ریاست سے گلے سب کو ہوتے ہیں، ریاستی اداروں، اگر مجھے اپنی ریاستی ادارے سے کسی سے گلا ہے میں ضرور گلا کروں گا، اور میں گلا کرنا بھی چاہیے. وہ مجھے اینٹی نیشنل نہیں بناتا اگر میں اپنے ریاست کے کسی ادارے سے گلا کرتا ہوں. میں فوج سے اگر گلا کرتا ہوں کہ یہ کام درست نہیں ہے، میں فوج کو کہتا ہوں جی آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ملک کے خلاف ہوں. بھائی نہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو قانون میں لکھی ہوئی، اور جو لکھی پڑی بات ہے سمجھ بھی آتی ہے. لیکن ہم کیونکہ اور بہت سی چیزوں کے اندر بہہ جاتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہا کہ جی میں کرتے دھرتے ایک ذمہ دار شخصیت نے. اب دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب بحثیت ایک ذمہ دار پاکستانی کے، وہ 2 دفعہ وزیر خارجہ رہے، اور آئی ایس آئی کے ساتھ ان کے روابط، ان کے تعلقات تھے. ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کو ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں، ذاتی حیثیت میں اس لیے کہ وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی موجود، ابھی جو سرونگ بھی ہیں جو موجود ہیں، جب شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وزیر خارجہ بھی تھے تب بھی یہی ڈی جی آئی ایس آئی تھے. بحثیت میٹنگز میں، نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں، قومی سلامتی کی میٹنگ میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ممکن ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹریکشن ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوا ہو، یا کوئی پیغام بھیجا ہو کہ جناب یہ میرے پہ مقدمے بن رہے ہیں. بھیجتے ہیں لوگ، پیغام بھیجتے ہیں کہ یہ مقدمے بن رہے ہیں، یار میرا تعلق کوئی نہیں ہے. آپ صاحب یا تو مجھے بتا دیں کہ میں نے کوئی پلاننگ کی ہو، میں نے فوج پہ حملہ کروایا ہے یا فوجی تنصیبات پہ حملہ. جب میرا نہیں ہے تو مجھ پہ کیس کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر آپ کی کسی سے ایسوسیشن ہو تو آپ دوسرے تیسرے چوتھے ریفرنس سے اس طرح کے پیغامات بھیج دیتے ہیں، اور پھر پیغام کا کئی دفعہ جواب بھی آ جاتا ہے. تو یہ جو تعلق ہے یہ وہ باقاعدہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ریفر کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ میرا تعلق نہیں ہے، اور ممکن ہے انہوں نے واقعی کہا ہو. اب یہ بات، یہ شاہ محمود قریشی صاحب انہیں کوٹ کر رہے ہیں، اب انہوں نے واقعی ان کو کہا نہیں کہا وہ کی، تو شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کے امین ہیں کہ وہ سچ فرما رہے ہیں یا اس میں کوئی ایگزیجریشن کر رہے ہیں. لیکن کرتا دھرتا اور کون ہے؟ دیکھیے آرمی چیف سے ان کا انٹریکشن نہیں ہوا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا، وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب بالکل بھی نہیں تھے اقتدار میں، وہ اپوزیشن میں تھے جب جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے. تو جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے تھے اور جو انٹریکشن تھا وہ آئی ایس آئی کے طرف سے ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو ہی ہوا ہوگا، اور انہوں نے کوئی پیغام بھیجا ہوگا جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس میں لائکلیہڈ یہی ہے. اب میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں جی، میں نے جب 10-15 دن کا کہا نا، تو وہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کو یا تو سیٹل ہو جائے گا بغیر کسی شور شرابے کے کہ یہ الیکشن ہے، یہ مطلوبہ نتائج ہیں اور یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، ایسے ہوگا. یہ میں میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں یہ بات. ہاں میں اس لیے میں آپ کو اشاروں کناروں میں کہہ رہا ہوں، یا تو پتہ چل جائے گا، یا اگر وہ مطلوبہ نتائج میں کوئی رکاوٹ ہے تو پھر آپ کو کچھ ڈیسائسو، کچھ بڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا، کچھ بڑی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی.
اس کا صرف میں ایک اشارہ دے دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تل ملانا بغیر وجہ کے نہیں ہے، یہ اس کا ایک نقطہ ہے، اس پہ پورا توجہ نہ دیجیے گا، یہ اس کا ایک نقطہ ہے۔ لہٰذا اس بات کو میں دہرا دیتا ہوں کہ اگر مطلوبہ نتائج اور ساری چیزیں سیٹ ہیں، ٹھیک ہو رہا ہے، تو پھر تو چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی، لیکن اگر مطلوبہ نتائج جس طرح سے سوچے گئے ہیں اگر اس طرح نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کو کچھ بڑا اور کچھ ڈیسائسو ہوتا ہوا، کچھ ایسا جو تھوڑی سی چیزوں کو ہلا دے گا، لیکن وہ آپ کو شاید ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس کے اوپر آپ مجھ سے بحث کر سکتے ہیں، مجھ سے آرگیو کر سکتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ محض ایک تجزیہ نہیں ہے، وہ انفارمیشن کی بیسس کے اوپر ہے، جس کے اندر میں جو بات آپ سے میکسیمم کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ ولاگ ہے جی، اسے آپ لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، اور معافی چاہتا ہوں ایک دن کا بیچ میں گیپ آ گیا۔ آپ سے دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے شام کو ہی ہو، بلکہ شام کو انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔